वबरकातुहू। मैं हूं सकीद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं जाने ईमान सीज़न 4 और इस सिलसिले की आज पहली कड़ी है। हमारे प्रोग्राम का नाम जाने ईमान है। तो जाने ईमान सेगमेंट यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक होता है। तो यकम रबीउल अव्वल आज चांद की पहली तारीख है और तमाम बनी नूह इंसान को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। बनी नूह इंसान इसलिए कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। क्यों? कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, कि उस शख्स का कोई ईमान ही नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ईमान की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूहानियत की जान है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस दुनिया को बनाने की असल वजह है कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि महबूब अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को ना बनाता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है ये हमारे ज़ाहिर को भी पाक करता है, बातिन को भी पाक करता है, हमारी रूह को भी तरोताज़ा करता है और हमारी रूह को हयात बख्शता है। और ये सेगमेंट बल्कि पूरा प्रोग्राम बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से फैज़ लेकर पूरे आलम को मुनव्वर करने के लिए ये महफ़िल सजाई गई है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 दिनों में रोज़ाना हम आपको रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हमारे जो सवालात होंगे उन सवालात के जवाबात डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब बखूबी अपने मखसूस और दिल नशीन अंदाज में हमें इनायत फरमाएंगे कि हज़रत की सखावत के क्या कहने, हज़रत की सच्चाई का क्या कहना, हज़रत के खुलूस का क्या कहना, कि हज़रत कुछ नहीं छुपाते। जब तक हमारा इत्मीनान नहीं होता हम हज़रत से सवाल पूछे चले जाते हैं और हज़रत इंतहाई दिल नशीन और ख़ूबसूरत अंदाज में जवाब दिए जाते हैं और मना नहीं करते। तो क्या ही किस्मत पाई है उन लोगों ने कि जो इनके साथ मुंसलिक हैं, कि ऐसे लोग हर जगह नहीं मिलते, दुनिया में नहीं मिलते, बेलौस खिदमत करने वाले लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा क्योंकि हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम हज़रत साहब से सवाल पूछे चले जाएं और आपके सवालात और हमारे जवाबात मैं हज़रत साहब की तरफ मुतवज्जे हूँगा।
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو بھی ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو۔ خیر کیا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ نے کیا مبارک محفل سجائی ہے، اور نام سبحان اللہ جان ایمان، سبحان اللہ۔ تو حضرت روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوگا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے آج کیا سکھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جان ایمان ہم نے ایک ایسی محفل کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوست اولیاء کرام کا ذکر کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اولیاء کرام کی اس محفل میں بیٹھو کہ جس میں اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کرتا ہے، مجلس کا انعقاد کرتا ہے، تو وہ جگہ روئے زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہو، وہ آسمان والوں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے چمکتا ہوا ستارہ، کہ جیسے ہم زمین سے دیکھتے ہیں آسمان پہ کوئی ستارہ چمک رہا ہے، اسی طرح آسمان والے دیکھتے ہیں کہ اس زمین کا ٹکڑا چمک رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور یہاں تک کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے لیے اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے محفل کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اپنے مجلس میں کرتا ہے، اور مجلس خاص میں کرتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم اس مجلس میں شامل ہو کہ جس مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھو کہ اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس روئے زمین پر اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہیں صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں درود و سلام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ، کہیں اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر اپنے رب کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب فرشتہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد فرشتہ یہ معاملہ تمام اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو رب دیکھتا ہے، پوچھتا ہے اپنے فرشتے سے کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فلاں بندہ تیری مجلس میں تیرا ذکر کر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی سلام پڑھ رہا تھا، کوئی مغفرت طلب کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو گواہ ہو جانا کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اور جو ذکر کر رہا تھا میں نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ تو یقیناً یہ دنیا میں جو لوگ جہاں بھی حضور کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، درود و پاک کی محفل سجاتے ہیں، تو وہ محفل ایسی ہی ہے بالکل کہ جیسا بزرگان دین فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ شاہ صاحب، جان ایمان، سبحان اللہ، ہمارے ایمان کی جان، سبحان اللہ، ہماری روحوں کی جان، سبحان اللہ، ہماری جانوں کی جان، اللہ اکبر، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہاری دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اللہ، تمہاری دنیا کی پسندیدہ چیز سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ. اسی حدیث کا آخری حصہ میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ سب فرما کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے. اور سبحان اللہ. اور محفل کی آپ نے بات کی، کیا ہی وہ شعر یاد آیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ محفل سجائی ہے اور محبوبوں کی محفل محبوب ہی سجاتے ہیں، اور پھر جو اس میں شرکت کرے گا تو وہ عام نہیں ہے. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمارے ساتھ اس بڑی محفل میں شامل ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس محفل میں ہم سلاسل کی تعلیمات بھی دیں گے، سبحان اللہ، سلاسل کے اعمال بھی دیں گے، سبحان اللہ، اور بالخصوص وہ اعمال تعلیم کریں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک ہے، منسوب ہے. آپ نے فرمایا جس کے بارے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ سلسلے کی جان ہیں، اللہ، تمام سلاسل کی روح ہیں. سبحان اللہ، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، سبحان اللہ، نہ تم ہوتے ہو نہ میں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو محبوب کا ذکر کرنا بھی اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور شرکت بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے. کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. سبحان اللہ. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عرفان ہے. یہ اس کو ریپیٹ کیجئے گا. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ محبت کا ساز ہے جو ہر قلب پہ نہیں گایا جاتا، اللہ اکبر. ہر دل کے تار سے نہیں چھیڑے جاتے. سبحان یہ مخصوص دل ہیں کہ جن کے ساز پر یہ محبت کا نغمہ گایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ. اور جس کے دل میں حضور کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کے سرکار دو عالم کی محبت کسی مسلمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرہ برابر بھی محبت ہوگی. سبحان اللہ. اور ہماری محبت تو ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ اکبر. ہم سوتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، جب یاد آتا ہے درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور ہے جو حاضری کی تمنا تو درود پڑھو. اور درود ایک ایسی عبادت ہے شاہ صاحب سبحان اللہ، جو مقبول بارگاہ ہے، اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس کی مطلب وجہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں شک آتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پڑھی ہوئی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑھا ہوا درود قبول ہوا. سبحان اللہ. کیوں؟ حضور اس کی وجہ ارشاد فرمائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، جس نے بھیجا اور جس نے سنا، جو سنا وہ گواہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ جو ایک پرندے کے مانند ہے وہ اپنی چونچ میں اس درود پاک جو انسان نے جس نے پڑھا وہ موتی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. تو جو فرشتہ ہے وہ اپنی چونچ میں اس کو چنتا رہتا ہے. اور پھر یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرندہ ان درود پاک کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کے فلاں غلام نے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ والد محترم کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. یہ درود بھی والدین کی خدمت ہے. بالکل. سبحان اللہ. اور حضور علماء اس چیز کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج. تو بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی قبول ہوئی ہے. اسی ہی لیے تو میں نے کہا آپ سے سبحان اللہ کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے.
کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ تو چل رہا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ہم نے اسی برکت کی وجہ سے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں روزانہ کم سے کم 12 لاکھ درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان. کیسے ہم اس محفل میں انعقاد کریں گے. اس میں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے مسکن درود کا. اللہ اکبر. کہ میں چاہوں گا کہ میرے تمام چاہنے والے جو لوگ جتنے بھی شامل ہیں جب ہم درود پڑھیں گے آپ اس میں ہمارے ساتھ پڑھیں گے اور پھر جب اس محفل کی اختتام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تعداد بتائی جائے گی. ہر بندہ اگر کم از کم 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اگر 10,000 بندہ درود پڑھ رہا ہے تو کتنی تعداد ہو گئی؟ 12 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی ہے کہ جس کو توفیق ہو وہی پڑھے. اور وہ آپ نے وہ جو ابھی حدیث مبارکہ سنائی کہ وہ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کتنا پیارا ہے وظیفہ سرکار کو پانے کے لیے کہ دنیا میں بھی عزتیں ہی عزتیں اور بالکل. آخرت میں بھی. آج یکم ربیع الاول ہے.